Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is your online class of International Relations. Today is 21st of December 2020. The under discussion topic is foreign policy. Let's start our lecture. Concept of foreign policy. Foreign policy, you can say it kharja hikmat amli. Foreign mean kharja and policy mean hikmat amli. Concept of foreign policy. Foreign policy is a study of the management of external relations and activities of nation states as distinguished from their domestic policies. Kharja policy डोमेस्टिक पॉलिसीज़ कहते हैं जो मुल्क के अंदर मामला तय करने के लिए स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ तय की जाती हैं. डोमेस्टिक मुल्क की अंदरूनी पॉलिसीज़ और फ़ॉरेन पॉलिसी जो मुल्क से बाहर दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए पॉलिसी अपनाई जाती है उसे कहा जाता है. इस तरह फ़ॉरेन पॉलिसी एक मैनेजमेंट है जो बैरूनी दुनिया के साथ या बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करती है. एंड एक्टिविटीज़ ऑफ नेशन स्टेट्स, ये नेशन स्टेट्स की एक सरगर्मी है जो कि उसे डोमेस्टिक पॉलिसी से मुमताज़ करती है. फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्व्स गोल्स. फॉरेन पॉलिसी में शामिल हैं गोल्स, मकासद, स्ट्रेटजीज़, हिकमत अमलीज़, मेजर्स, इक़दामात, मेथड्स, तरीके, गाइडलाइंस, रहनुमाई, डायरेक्टिव्स, ये भी रहनुमाई के मीनिंग में आ जाता है. अंडरस्टैंडिंग, समझौते, एग्रीमेंट, मुआहदे एंड सो ऑन. इस तरह की बाकी हिकमत अमलियाँ बाय विच नेशनल गवर्नमेंट्स, जिसके ज़रिए कौमी हुकूमतें कंडक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, कौमी हुकूमतें बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात कायम करती हैं विद ईच अदर एंड विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एक दूसरे के साथ और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ. ऑर्गेनाइजेशंस, तंजीमें, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट है और इसी तरह WHO है और वर्ल्ड बैंक है, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. एंड नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स, और नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स जिसमें वो मुख्तलिफ़ NGOs आ जाती हैं और उसके अंदर टेररिस्ट ग्रुप भी आ जाते हैं, मल्टीपल कंपनीज़ भी आ जाती हैं. वो सारी नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में शामिल होती हैं. अब हम देख लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसीज़. चार्ल्स हर्मन डिफाइंस इट एज द डिस्क्रीट पर्पसफुल एक्शन that results from the political level decision of an individual or group of individuals. It is the observable artifact of a political level decisions. It is not the decision but a product of the decision. चार्ल्स हरमन कहता है कि ये रियासतों के वो रवैये होते हैं जो वो दूसरी रियासतों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने के लिए अपनाती हैं, और ये सियासी फ़ैसले होते हैं जो अफराद या एक अफराद के ग्रुप के ज़रिए सर अंजाम पाते हैं, और ये वो सियासी फ़ैसले या उन सियासी फ़ैसलों के नतीजे में हासिल होने वाले समरात इसमें शामिल होते हैं. दूसरे नंबर पर हम जॉर्ज मॉडल स्काई की देख लेते हैं डेफिनेशन. ही डिफाइंस इट एज the system of activities evolved by communities for changing the behavior of other states and for adjusting their own activities to the international environment. Foreign policy must throw light on the ways state attempts to change and succeed in changing the behavior of the other state. इसमें जॉर्ज मॉडल स्काई कहता है कि सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ़ इक़दामात का ऐसा निज़ाम होता है फ़ॉरेन पॉलिसी जिसके ज़रिए
کمیونٹیز کے اندر اور ان کے رویوں میں تبدیلی لائی جاتی ہے، اور اس رویوں کی تبدیلی میں ریاستیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہوئے انہیں ایڈجسٹ بھی کرتی ہیں اور اس کے مطابق انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں تبدیلی لاتی ہیں۔ فارن پالیسی اس بات پہ بھی روشنی ڈالتی ہے کہ ریاستیں کوشش کرتی ہیں کہ وہ چینج کو لا سکیں۔ یہاں پہ آئی تھنک چینج کے سپیلنگ تھوڑے سے غلط ہو گئے ہیں، وی آ گیا ہے، یہاں پہ سی آپ لکھ لیجئے گا۔ چینج، یہ وینج نہیں ہے، چینج ہے، چینج اینڈ سکسیڈ ان چینجنگ۔ چینج تبدیلی لاتی ہیں اور تبدیلی لانے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ کون سی تبدیلی؟ اسٹیٹ کے بیہیویئر میں۔ ہم نے پہلے نیشنل انٹرسٹ میں بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ ریاستیں کوشش کرتی ہیں اپنے قومی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں وہ دوسری ریاستوں کے ساتھ دوستانہ معاہدات بھی کرتی ہیں، اور اپنے اسکالرس کا، اسٹوڈنٹس کا، جرنلسٹ کا اور اپنی کمیونٹی کی مختلف پروفیشنل فیلڈ سے لوگوں کی ایکسچینج کرتی ہیں، دوسرے ملکوں میں بھیجتی ہیں ان کے ساتھ کوآپریشن کے لیے، اور سملرلی آن دا سیم فٹ دوسری ریاستوں کے لوگ ان کے اپنے ممالک میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے کوشش کی جاتی ہے دوسری ریاستوں کے ساتھ اپنے معاملات کو ایڈجسٹ کرنے کی اور ایک تبدیلی لانے کی۔ اس لیے یہاں پہ چینج آف دی انوائرمنٹ کا ذکر ہوا ہے، آپ یہ چینج کی سپیلنگ ٹھیک کر لیجئے گا۔ نیکسٹ اور لاسٹ ہماری ڈیفینیشن ہے ڈیبورا جرنرز کی۔ ڈیبورا جرنرز اپنا ڈکٹم دیتے ہیں کہ فارن پالیسی از دی انٹینشنز، خارجہ حکمت عملی، انٹینشنز نیتوں پر، اسٹیٹمنٹس بیانات، اینڈ ایکشنز اور اعمال پر مشتمل ہوتی ہے، آف این ایکٹرز۔ ایکٹرز آپ لوگوں کو اب سمجھ آ گیا ہوگا، ہم نے ایکٹرز کی بھی پڑھ لیے تھی، کائنڈز بھی، اسٹیٹ ایکٹر اور نان اسٹیٹ ایکٹرز۔ تو یہاں پہ اسٹیٹ ایکٹرز ان کی مراد ہے کہ اسٹیٹ ایکٹر کے انٹینشنز، اسٹیٹمنٹس اور ایکشنز فارن پالیسی میں شامل ہوتے ہیں، بٹ ناٹ آلویز اے اسٹیٹ ڈائریکٹڈ ٹوورڈز دی ایکسٹرنل ورلڈ، کہ ریاستیں اپنے باہر کی دنیا سے تعلقات اور روابط قائم کرنے کے لیے، اینڈ دی رسپانس آف ادر ایکٹرز، اور دوسری ریاستوں کی جو ان کو جواب آتا ہے یا ان کا جو ریئیکشن آتا ہے ٹو دیز انٹینشنز، اسٹیٹمنٹس اینڈ ایکشنز۔ جب ایک ریاست اپنی انٹینشن، اسٹیٹمنٹ اور ایکشن کے ذریعے ایک ریاست کو کال کرتی ہے تو پھر ریاست بھی انہی طریقوں سے اس کو جواب دیتی ہے۔ The conclusion of the above-mentioned definitions is as foreign policy is the combination of three parts. The end consists a vision of a desired outcome or set of interests in interacting with other state or actors. فارن پالیسی تین پارٹس کا کمبینیشن ہے، دی اینڈ، دی ویز اور دی مینز۔ اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہاں پر مقاصد کے میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ مقصد ہے فارن پالیسی ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے جو مشتمل ہوتی ہے ویژنز پر، آف ڈیزائرڈ آؤٹ کمز، کہ جس طرح کے ہم نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں اس قسم کی ہماری ویژنز پر مشتمل ہوتے ہیں ہمارے مقاصد۔ آف انٹرسٹ ان انٹریکٹنگ ود ادر اسٹیٹ، دوسری ریاستوں کے ساتھ جب ہم معاملات طے کرتے ہیں تو اس میں ہمارے کچھ مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے فارن پالیسی ترتیب دی جاتی ہے۔ تو دی اینڈ یہاں پر مقصد اور مقصد حاصل کرنے سے ہے۔ نمبر سیکنڈ، دا ویز، کون سے راستے ہیں؟ دا ویز کنسسٹ آف دی اسٹریٹجیز اینڈ آئیڈیاز، حکمت عملی اور وہ خیالات اور وہ سوچ، ٹو پرسو، جو کہ حاصل کرتی ہے دیز ڈیزائرڈ انٹرسٹس، کہ ہر ریاست نے اپنے کچھ گول متعین کیے ہوئے ہوتے ہیں،
اپنے مقاصد کا تعین کیا ہوا ہوتا ہے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اور حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے وہ فارن پالیسی کے اندر ویز کہلاتی ہے۔ وہ ڈپلومیٹک سفارتی تعلقات کے ذریعے یا پھر کوارشن کے ذریعے، کوارشن کہتے ہیں طاقت کے ذریعے، جبر کے ذریعے، اور اس میں جنگی اقدامات بھی آ جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے دا مینز consists of the available resources at a state's disposal۔ یہ ہر ریاست کی اپنی مرضی کے اوپر اس کے وہ ریسورسز شامل ہوتے ہیں جو اس کو حاصل ہوتے ہیں، یا ایک ریاست کے اپنے وسائل جن کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ریاست دوسری ریاستوں کے ساتھ اپنی فارن پالیسی، اپنے ریلیشنز کو قائم کرتی ہے۔ اب اس کے اویلیبل ریسورسز ہر ریاست کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ اس کے وسائل، جس میں اس کی اقتصادیات شامل ہیں اور اس کے ساتھ اس کی فوجی طاقت شامل ہے، یہ اس کے وسائل میں آ جاتی ہے، اور مینز کا مطلب یہاں پہ اس کے ریسورسز ہیں۔ اس طرح فارن پالیسی جو ہے وہ کسی بھی ریاست کے مقاصد اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے طریقے اور اس کے اپنے وسائل، ان سب کا ایک مجموعہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم فارن پالیسی کی باقی جو ہمارے پارٹس رہ گئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ انٹل ٹمارو، اسٹے ہوم، اسٹے بلیسڈ، فی امان اللہ، تھینک یو۔